बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज सारा दिन वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आप लोगों ने भी टीवी स्क्रीन्स के ऊपर देखा होगा कि एक धींगा मुश्ती की सिचुएशन रही है। पुलिस जो हमारे इस्लामाबाद की पुलिस है और जो सरकारी मुलाजमीन हैं, ये मुलाजमीन वफाक के भी हैं और सूबों के भी हैं। इन मुलाजमीन के जो मुतालबात हैं वो क्या हैं, आखिर पहले वफाकी मुलाजमीन और फिर उसके बाद जो सूबों से आए हुए मुलाजमीन हैं, उनके क्या क्या मुतालबात थे, वो अपने मुतालबात से पीछे कैसे हटे, ये सारी मामलात हैं क्या। ये समझने के लिए ज़ाहिर बात है किसी ऐसे बंदे से मिलना और आप लोगों को मिलवाना बड़ा ज़रूरी था जो सारा इस मामले को एक तो सारा दिन जिसने कवर भी किया हो और साथ साथ जो है वो इस मामले को हुकूमत की सतह पे भी और जो वहाँ पे मुलाजमीन हैं उनकी सतह पे भी अंदर से जिसको इन्फॉर्मेशन हो कि ये सारा मामला क्या है। तो मैंने सोचा कि जुल्करनैन ARY न्यूज़ से वाबस्ता हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, आप अक्सर टीवी स्क्रीन पे देखते हैं, बीट्स तो बहुत सारी कर चुके हैं और करते भी रहते हैं, लेकिन आज सारा दिन ये वहाँ धरने में थे। आंसू गैस भी काफ़ी इन्होंने खाई और इनकी मेहरबानी ने मुझे टाइम दिया। जुल्करनैन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्करनैन भाई, थोड़ा सा मेरे व्यूवर्स के लिए शुरू में तो ये बता दें कि ये कौन कौन है, कौन से मुलाजमीन हैं, कैसे आए हुए हैं, क्या मुतालबात हैं। देखिए, पहले जो है फेडरल मुलाजमीन थे, उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया कि तनख्वाहें जो हैं वो इस्लामाबाद के जो मुलाजमीन हैं उनकी बढ़ाई जाएँ। तो उस पर एक एहतजाज जो है वो चलता रहा। विद इन मिनिस्ट्री लोग आते थे, टोकन के तौर पे एहतजाज करते थे और फिर चले जाते थे, ड्यूटियाँ शुरू कर देते थे। और ये हर मिनिस्ट्री में था? हर मिनिस्ट्री में था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला बढ़ता गया, क्योंकि 61 तंजीमें हैं इनकी जो वफाक के मुलाजमीन की टोटल बनी हुई हैं, ग्रुप आप कह लें। तो बढ़ता गया। पिछले कोई चंद दिनों से ये सिलसिला बढ़ रहा था। तो जब प्राइम मिनिस्टर तक ये बात पहुंची तो उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसमें वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब थे और इसके अलावा वज़ीर दाखिला शेख रशीद, अली मोहम्मद ख़ान जो हैं वो भी शामिल किए गए कि वो इनके मुतालबात सुने और फिर उस पर अपनी सजेशन दे और ताकि हम आगे उस पर बढ़ें। तो मुलाजमीन की जानिब से ये मुतालबा आया कि जी ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 16 तक के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाई जाएँ। और उन्होंने कहा जी कि 40% तक तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ाई जाए, और जो नीचे लेवल का है कि जिनकी अपग्रेडेशन होनी थी वो नहीं हो सकी कि वो भी की जाए। ठीक है। उस पर मुज़ाकरात जो मुलाजमीन के थे उनके नुमाइंदे आए और ये सिलसिला परसों से शुरू हो गया। और हुकूमत ने उनको कहा कि जी हम आपके मुतालबात मानने के लिए तैयार हैं। पहले था कि जी 25% तनख्वाहें बढ़ाते हैं, लेकिन उस पर मुलाजमीन ने कहा नहीं, 25% कम है, क्योंकि गुज़श्ता 2.5 सालों से तनख्वाहें नहीं बढ़ी। तो 40%, तो यहाँ तक हुकूमत ने कहा कि 40% भी आपको दे देते हैं। फिर अचानक से ऐसा हुआ कि वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की, और मगर इसी दौरान जो है उनके नुमाइंदे भी मौजूद थे उस मुज़ाकरात में, लेकिन वहाँ नारेबाजी शुरू होगी। वज़ीर दाखिला के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे नारेबाजी शुरू की और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख हुई। हमें बुलाया वज़ीर दाखिला ने कि आप हमारे पास आ जाएं। तो हम गए, परवेज़ खटक साहब थे, उनसे मुलाकात हुई, हमने पूछा। उन्होंने कहा जी इनके जो मुतालबात हैं वो तो हमने मान लिए हैं। अब इशू ये आ रहा है कि इनके साथ एहतजाज में मुख्तलिफ़ सूबों से लोग आए हुए थे, जिनमें टीचर्स भी हैं और भी सरकारी मुलाजमीन हैं। वो ये कहते थे कि जी हमारी भी आप तनख्वाहें बढ़ाएँ। तो उनका ये कहना था कि जी वफाक का मौक़िफ़ ये है कि हम ये तनख्वाहें नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद ये ज़िम्मेदारी सूबों की है। ठीक है, ठीक ठीक है। है जी। वफाक के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए हम एग्री हैं। अच्छा, ये हुआ कि अच्छा ठीक है जी, आज फिर मामलात नहीं करते, कल का रखते हैं, तो आप अनाउंस कीजिएगा। टाइम तय हो गया कि 4 बजे तक का हम ऐलान कर देंगे। ये मैं कल की बात कर रहा हूँ, यस्टरडे। ठीक है जी, कल शाम 4 बजे विफाक ने ऐलान करना था। ऐलान करना था ठीक प्रेस है, कॉन्फ्रेंस के ठीक है। ज़रिए। लेकिन उसमें फिर यही आ गया रोला कि जी पहले तो था एक ग्रेड 1 से 16, अब जो है 22 तक होगा। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ मतलब जी, ब्यूरोक्रेट्स भी इनके साथ शामिल हो गए। ब्यूरोक्रेट जो है बिल्कुल, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है ना, ठीक है, कि ठीक है, ये ऐसे तो नहीं हो सकता। ब्यूरोक्रेट ने पीछे चाबी दे दी, और ठीक है। चाबी दी इसके बाद ये एक्टिव हो गए। और फिर ये हुआ कि जनाब रात को ही इन्होंने कह दिया कि हमारे मुज़ाकरात नाकाम हो गए और हम अब डी चौक पे धरना देंगे। ठीक है। धरना देंगे तो पुलिस ने, जो पुलिस और इंतज़ामिया कहना है कि हमारे पास ये इतलात थी कि इनका मंसूबा था कि हमने जलाओ घराओ तोड़ फोड़ करनी है। ठीक है, ठीक तो है। पुलिस ने MPO के तहत रात को ही इनके जो लीडर थे वो उठा लिए
7 بندے، ٹھیک ہے اور صبح جو ہے جب یہ 10 بجے کا ٹائم تھا یہ نکلنے لگے، اس وقت مزید انہوں نے گرفتاریاں کی تو ملازمین اور اشتہار میں آ گئے۔ اس کے بعد دینگا مشتی شروع ہوگی، پولیس کی جانب سے شیلنگ اور ملازمین کی جانب سے پتھراؤ، ٹھیک ہے، اور یہ رات تک یہ سلسلہ یہ جاری رہا۔ اب جاری ڈیڈ لاک برقرار ہے، جی میں ابھی بھی وہاں سے میں بھی گیا تھا، چکر لگا کے آیا ہوں۔ آنسو گیس اچھی خاصی وہاں پہ پولیس اب بھی ان کو دے رہی ہے ڈوزیج، اور ڈیڈ لاک، اور وہاں پہ تقریریں بھی ہو رہی ہیں کہ ہم دھرنا دیں گے اور جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے ہم نہیں جائیں گے۔ میں وہ تقریریں بھی سن کے آیا ہوں۔ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں، ایک ہمارے ملک میں یہ ہے کہ ایک طرف یہ احتجاج چل رہا ہے، ان کے مطالبات جائز ناجائز وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن اس میں پھر پولیٹیکل ایک شامل ہو جاتا ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو، کیونکہ مریم صاحبہ بھی ٹویٹ کر رہی ہیں، بلاول بھٹو زرداری بھی کر رہے ہیں کیونکہ موقع مل گیا، ظاہری بات ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس میں آپ کو کوئی لگتا ہے کہ پیچھے سے بھی کوئی سلسلہ ہے، کوئی کسی نے کوئی اندر سے کوئی اور چکر بھی کیا ہے، یا بس نہیں صرف ملازمین آئے ہیں اور ان کا احتجاج ہے اور یہ جتنا سادہ معاملہ ہے اتنا ہی ہے، یا کچھ اور بھی ہے؟ نہیں، میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ صوبائی حکومتیں یعنی حکومتی لیول پہ بھی یہ معاملات ہیں۔ ٹھیک ہے، بھائی وہاں کے ملازمین یہاں کیوں آ رہے ہیں، سوچنے کی بات یہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ احتجاج کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو کریں وہاں وزیر اللہ ہاؤس کے سامنے کریں، ہاں ہاں، ٹھیک ہے، وہاں تو کوئی جا نہیں رہا، یہاں لانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ بھائی وفاق کو انڈر پریشر کریں، اور آپ کو پتہ ہے اپوزیشن کے لیے ایسے مواقع بہت زبردست ہوتے ہیں، وہ کیش کراتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ایک پارٹی کی جانب سے رابطہ بھی کیا گیا تھا، صحیح۔ انہیں مالی امداد دینے کی یہ بھی پارٹی پیشکش، مطلب اپوزیشن میں سے ہے، بس میں ٹھیک اتنا ہے، کہوں میں گا۔ تھوڑا سا اگر آپ سے پوچھوں، وہ ادھر کراچی سائڈ کی ہے؟ نہیں نہیں، اچھا، پھر مطلب پنجاب سائڈ کی ہاں ہے؟ بالکل اچھا ہے، ٹھیک ہے، میں نے کہا نہیں تو اگر وہ انہوں داڑھیوں والے ہیں تو نے میں اس کے وجہ سے۔ رابطہ بھی کیا ہے اچھا اچھا، اور انہیں مالی سپورٹ کی بھی آفر کی ہے، ٹھیک ہے، بٹ یہاں ہمارے پاس یہ بھی اطلاعات ہیں کہ انہوں نے انکار کیا ہے کہ ہم آپ کی جو سیاست ہے اس اس میں کی نہیں بھیٹ آنا، نہیں اس میں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، بٹ یہ چیز شیور ہے کہ بیوروکریسی جو ہے نا وہ ہے، اب اپوزیشن کوشش کر رہی ہے کہ ہم اس ایشو کو کیش کرائیں، پلاننگ یہ بھی ہو رہی ہے کہ بھائی بندے بھیجنے ہیں، بندے بھیجیں، حالات خراب کیے جائیں وفاق کے اندر، ٹھیک ہے، تاکہ ہم عوام کو بتا سکیں کہ یہ ظلم زیادتی کر رہی ہے۔ حالانکہ دیکھیں میں نے سارا دن یہ کور کیا ہے، میں نے کسی پولیس اہلکار کو نہیں دیکھا کوئی لاٹھی مارتے ہوئے، ہاں آنسو گیس وہ لاٹھی چارج منتشر نہیں کرنے ہوا، کے لیے، ہاں بالکل لاٹھی چارج نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پتھراؤ پولیس کی جانب سے بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ملازمین کی جانب سے ہوا ہے، ٹھیک ٹھیک ہے، ہے، ٹھیک ہے، تشدد والا عنصر جو ہے وہ نہیں تھا، فی الحال نہیں ہے، بالکل نہیں تھا، ٹھیک ہے، بالکل نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، البتہ آنسو گیس کے ذریعے انہیں منتشر کرنے کی ضرور کوشش ہوتی رہی ہے۔ یہ بات آپ کسی بھی ذی شعور شخص سے پوچھیں گے تو وہ یہ کہے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کو کوئی سپورٹ حاصل نہ ہو، کہ بھائی معاملہ صوبے کا اور وفاق والے کیوں ساتھ میں کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ جو ہے نا یہ ایک، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نئی سازش جو ہے وہ سامنے آئی ہے، جو کہ اب ایشو کھڑے کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک طرف وہ ملازمین کر رہے تھے اور پھر اچانک سے کیا ہوتا ہے کہ اور ملازمین جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ شامل ہو جاتے، اچھا مسئلہ وفاق کا ہے، کال پورے ملک کے لیے دی جاتی ہے، کیوں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی شخصیات ہیں جو چاہ رہی ہیں کہ حالات خراب کیے جائیں اور حالات رکیں ہی نہ، ورنہ میں آپ سے ڈائریکٹ پوچھ لیتا ہوں، ہم صحافی ہیں تو میرے خیال سے ہمیں ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے۔ دیکھیں اپوزیشن نے احتجاج کیے، ریلیاں کی، ہوا کچھ نہیں، عمران خان کی حکومت قائم ہے اور کچھ ہو بھی نہیں رہا فی الحال، یہ مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے جو سچویشن چل رہی ہے اور جو ان کے حالات ہیں وہ اپنی اپنی ڈیلوں کے چکر میں ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا، میں ڈائریکٹلی آپ سے پوچھ لیتا ہوں، اپوزیشن کی جماعتیں یہ چاہ رہی ہیں کہ یہاں حالات خراب ہوں اور ان لوگوں کو سپورٹ کریں اور آ کے یہاں پہ معاملات ملازمین کی شیلڈ لے کے وہ لوگ اپنا مقصد پورا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس میں صرف اپوزیشن نہیں، ٹھیک ہے، اس میں بیوروکریسی، اوکے، اب دونوں ہو گئے ہیں، پہلے صرف اپوزیشن تھی، لیکن آج کہانی کھل چکی ہے، اس کا وزیر داخلہ اظہار بھی کر چکا ہے اوکے، کہ گریڈ 22 کے افسران بھی ان کی پوسٹ پناہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب پہلے ایک ایلیمنٹ تھا، اب 2 ایلیمنٹ ہو گئے ہیں، اوکے، اوکے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلی یہ حکومت ہے جس نے بیوروکریسی کو بھی وقت میں ڈالا ہے، ہاں، ٹھیک ہے، تو اب بیوروکریسی بھی یہی چاہ رہی ہے اور اپوزیشن بھی یہی چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب دیکھتے ہیں نا کہ وہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہاں، ہے بالکل ایسے، تو یہ بالکل، کام وہ بن رہا ہے۔
لیکن بیوروکریٹ بڑے سیانے ہوتے ہیں، یہ کبھی بھی فرنٹ پہ نہیں آتے، یہ بیک پہ بیٹھ کے کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے. اور انہوں نے وہی کیا ہے، وہ کھیل رہے ہیں. جب احتجاج ہو رہا تھا وہ اندر بیٹھے ہوئے تھے، سارے افسران بیٹھے ہوئے ٹھیک تھے، ہے. ایسی ہاں بات نہیں بالکل تھی. ایسے، بالکل ٹھیک ایسے، ہے جی. بالکل ایسے. اور جناب ہم کچھ نہیں، ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں جی. مجھے بٹ سپورٹ تھی پوری. آخر میں بتائیں کہ ایک ڈیڈ لاک برقرار ہے، معاملہ کسی طرف جاتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ نے خود بھی دیکھا ہے اور آپ کی بات چیت بھی ظاہری بات ہے دونوں اطراف سے ہوتی رہی ہے. اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ کس حد تک تھریٹ ہے عمران خان کی حکومت کے لیے، مشکل، حکومت گرنا تو میں نہیں کہہ سکتا، حکومت کے لیے مشکل پیدا کرنے میں کس حد تک یہ تھریٹ؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حکومت کے لیے بہت زیادہ مشکل پیدا ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب چیزیں کھلتی جا رہی ہیں، تو سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ جی مطالبات نہیں مانے جا رہے. اب حکومت کھل کے کہہ رہی ہے کہ مطالبات آپ کے تسلیم ہیں. اوکے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو جب اس کے باوجود آپ یہ کرتے ہیں تو پھر حکومت اس پوزیشن میں آ چکی ہے کہ وہ بتائے کہ اس کے پیچھے اور تھیوری کام کر رہی ہے جو چاہتی ہے کہ یہ حکومت کو مشکلات میں گھیرا جائے. پہلے ہی جو معیشت ہے وہ مشکل میں ہے، تو اس لیے حکومت کے لیے مشکلات ضرور پیدا ہو سکتی ہیں. بٹ ایسا نہیں ہے کہ کوئی حکومت جو ہے نا اس سارے معاملے سے جو ہے وہ ڈر جائے، یا ان کے لیے کہیں کہ جی بس اب حکومت گئی. ایک حکومتی وزیر سے بات ہو رہی تھی، اوکے. کیونکہ نام اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ آف دی ریکارڈ گفتگو تھی، انہوں نے کہا ہمیں پی ڈی ایم سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے. ہاں وہ تو بالکل ایسے ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر انہیں اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ریلیکس ہیں، تو یہ سرکاری ملازمین ہیں، مطالبات ان کے مانے جا چکے ہیں. وہ ایک ہے، وہ بھی میٹر حل ہو جائے گا جب میسج جائے گا نا کہ جی اب ہمیں یہ بھی پتہ ہے کون کس سے رابطے میں تھا، تو معاملہ فٹافٹ حل ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ ذوالقرنین، آپ نے میرے لیے وقت نکالا. ڈیڈ لاک کی سچویشن ابھی بھی ہے ذوالقرنین جیسے کہہ رہے ہیں، اور ہم بھی امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ کل صبح ان کے آپس میں کوئی مذاکرات کامیاب ہو جائیں، آج رات ہو جائیں، تاکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم لوگ یہاں اسلام آباد میں ہیں، اسلام آباد کے جو لوگ ہیں ان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، ٹریولنگ میں بھی، بچوں کے اسکول جانے میں بھی بہت سارا، کیونکہ کافی سارا یہاں پہ سارا دن جو شیلنگ ہوتی رہی ہے، جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ کافی زیادہ تکلیف دہ تھا. ان کے لیے تو تھا جن پہ ہو رہی تھی، لیکن آس پاس لوگوں پہ بھی تھا. آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، آنے والی کسی ویڈیو تک تم اجازت دیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.